प्रेज़ गॉड, खुदावंद तेरा शुक्र, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पाक तरीन नाम में आप तमाम देखने वाले और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। खुदावंद का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिसने आज फिर मुझे अपने कलाम की खिदमत का ये मौका दिया। सो मैं खुदावंद का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मैं जिस अनवान पर बात करने वाला हूँ वो है झूठ बोलने की सज़ा। हवाला आपके साथ पढ़ूंगा, ज़बूर 5 और उसकी 6 आयत आपके साथ पढ़ूंगा। तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा, खुदावन को खूनखार और दगाबाज आदमी से कराहियत है। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावन यीशु मसीह में अजीजों, झूठ बोलने की सज़ा के हवाले से आपके साथ आज खुदा का कलाम शेयर करने को हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 5 के अंदर कि तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। अब क्या हम झूठ नहीं बोलते? हमारे मुआशरे के अंदर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे लोग हैं जो हर बात पर झूठ बोलते हैं। अगर उनको कहा जाए कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई क्या करें, दुनियादारी है, हम कोई फरिश्ते थोड़े हैं। अगर हम कहें तो देखें अपने इस मुआशरे के अंदर तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कारोबार के अंदर झूठ बोलते हैं, जो इस बात का दावा करते हैं और कहते हैं कि हम जब तक झूठ ना बोले हम कारोबार कैसे करेंगे, किस तरह हम अपना कारोबार करेंगे। वो कहते हैं कि कारोबार में थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है। हम अपनी जिंदगी के अंदर, अपने घरों के अंदर, कारोबार की जगह पर और अक्सर हम कई और जगह पर देखते हैं कि लोग झूठ बोलते हैं। अजीजों, लोग झूठ बोलते हैं लेकिन खुदा का कलाम मना करता है। लेकिन ये जो झूठ है इसका नुकसान क्या है, इसकी सजा क्या है, ये भी आगे जाकर हम देखेंगे खुदा के कलाम से कि इस झूठ बोलने की सजा क्या है। और हम देखते हैं कि लिखा है खुदा के कलाम में कि तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। और फिर लिखा है खुदावन को खूनखार और दगाबाज आदमी से कराहियत है। खुदावन को नफरत है खूनखार आदमी से, खुदावन को नफरत है दगाबाज आदमी से, खुदावन को नफरत है झूठ बोलने वालों से। क्योंकि जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो लिखा है कि शैतान झूठा है बल्कि झूठों का बाप है। अब खुदा का कलाम सच्चाई को बयान करता है और शैतान झूठ को बयान करता है। अब फैसला हमारे हाथ के अंदर है कि हमने सच को अपनाना है या झूठ को अपनाना है, सच की राह पर चलना है या झूठ की राह पर चलना है। हमने किस रास्ते का चुनाव करना है, ये आपके पास इख्तियार है कि आपने क्या करना है। एक और हवाला आपके साथ पढ़ूंगा, अमाल की किताब 5वां बाब और उसकी पहली 11 आयात खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। खुदावन के जिंदा कलाम में कुछ यूं लिखा है, और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, आए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाली कि तू रूल कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा कि तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है? ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया। सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया।
اور باہر لے جا کر دفن کیا۔ اور قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی۔ پطرس نے اس سے کہا مجھے بتا تو کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو۔ پطرس نے اس سے کہا تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا ہے؟ دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ اور اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا، اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا۔ اور ساری کلیسیا بلکہ سب باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا سمجھا قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند میں عزیزو، ایک حوالہ آپ کے سامنے میں نے یہ پڑھا ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ حنانیہ اور سفیرہ ہے، اس کی بیوی ہے، اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جب آسمان پر چلے گئے تو اس کے بعد یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں انہوں نے خدمت کا کام شروع کیا ہے، اور وہ لوگ خدمت جب کرتے ہیں تو سب سے پہلی کلیسیا جو رسولی کلیسیا ہے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی جائیدادیں بیچتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تاکہ وہ خدمت کے کام کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ لوگ اپنی جائیدادیں بیچتے، لوگ اپنی دولت، اپنا پیسہ رسولوں کے قدموں میں اس لیے رکھ دیتے تھے تاکہ خدمت کا کام زیادہ ہو، تاکہ جن کو ضرورت ہو کلیسیا کے اندر ان کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جائے۔ اور اس حوالے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ حنانیہ اور سفیرہ ہے، انہوں نے بھی خدا کے ساتھ عہد کیا کہ ہم زمین بیچیں گے اور اس کا سارا حصہ لا کر ہم رسولوں کو دے دیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ حنانیہ اور سفیرہ نے جب زمین بیچی تو آدھا حصہ تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر رکھ دیا اور آدھا حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ اور جب پطرس نے پوچھا، پطرس نے کہا آئے حنانیہ کیا تو نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو۔ پھر پطرس نے اس سے کہا اے حنانیہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ چھوڑے، کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے ساتھ عہد باندھتے ہیں کہ خداوند میرا یہ کام ہو جائے میں تیرے گھر کے اندر پنکھے لگوا دوں گا، میرا یہ کام ہو جائے میں تیرے گھر کے اندر کارپیٹ بچھوا دوں گا، میرا یہ کام ہو جائے میں تیرے گھر کو پینٹ کروا دوں گا۔ لوگ عہد باندھتے ہیں خدا کے ساتھ، لوگ وعدہ کرتے ہیں خدا کے ساتھ کہ خداوند میرا یہ کام ہو جائے میں تیرے گھر کے اندر یہ کام کروں گا، حالانکہ خدا نے تو ان کو نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ یہ عہد باندھو، یا خداوند نے تو یہ نہیں کہا کہ تم پنکھے لگواؤ یا کارپیٹ بچھوا دو۔ خداوند تو ایسی ڈیمانڈ کرتا ہی نہیں ہے۔ عزیزو، لوگ خود خداوند کے ساتھ عہد باندھتے ہیں، لوگ خود خدا کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ تو ہمارا یہ کام کر دے۔ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جنگل کے ہر ایک جانور، ہر ایک پہاڑ، ہر ایک چیز صرف خداوند نے بنائی ہے، اور ہم دیکھیں کہ اس کے علاوہ تو کسی اور نے یہ چیزیں نہیں بنائی۔ ہر ایک چیز کا خلق کرنے والا خداوند خدا ہے، ہر ایک چیز کا پالنے والا خداوند خدا ہے، ہر ایک چیز دنیا اور ہر ایک دنیا کے ذرے ذرے کو بنانے والا خود خداوند خدا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بیچی حنانیہ اور سفیرہ نے،
انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم زمین کا جو بھی اس کی قیمت ہوگی لا کر رسولوں کو دیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے زمین کی قیمت کا آدھا حصہ تو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ کہتے ہوں گے کون سا پطرس ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، آدھے پیسے جو ہیں وہ دے دو خدا کی راہ میں اور آدھے گھر رکھ لو۔ عزیزو، خدا کے ساتھ پہلی بات ہے کہ عہد نہ باندھیں، اگر پورا نہیں کر سکتے تو۔ بہت سارے لوگ خدا کے ساتھ جو عہد باندھتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حنانیہ اور سفیرہ کی طرح انہوں نے منت مانی لیکن اس کو پورا نہ کر سکے۔ انہوں نے وعدہ کیا لیکن وہ اس وعدے پر پورا نہ اتر سکے۔ لیکن پطرس نے جب پوچھا، حنانیہ سے کہا کہ کیا تو نے اتنے کی زمین بیچی ہے؟ اس نے کہا ہاں اتنے کو بیچی ہے۔ پطرس کیا کہتا ہے؟ پطرس نے کہا کیوں تو نے خداوند سے جھوٹ بولا، اس کے روح القدس سے جھوٹ بولا۔ آج دنیا کے اندر جھوٹ بولتے ہیں۔ دنیا کے اندر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دنیا کے اندر بہت سارا حصہ، بہت ساری تعداد تو کہ جنہوں نے جھوٹ اور عیب جوئی، اس کا تو وہ دائیں اور بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے ہیں، اس کو تو وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ کون سا گناہ ہے، جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں اور عیب جوئی، جھوٹ، یہ تو لوگوں نے دائیں اور بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھا ہے۔ لیکن خدا کا کلام عیب جوئی سے منع کرتا ہے۔ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولو۔ زبور 5 کے اندر بھی ہم نے پڑھا جھوٹ کے بارے میں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ خاص کر میں مسیحی لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے کلام کو فالو کریں، کاروبار کے اندر رہیں یا گھر کے اندر رہیں، جہاں بھی ہوں ہمیں جھوٹ کی اس دلدل سے باہر نکلنا ہے۔ ہم نے جھوٹ کو خیر بات کہنا ہے، اس اسپرٹ کو کینسل کرنا ہے ہم نے۔ جب پطرس نے پوچھا ہے تو اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ ہاں اتنے ہی کو زمین بیچی تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پطرس کہتا ہے کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ اب دیکھیں، اس بات پر ذرا غور کریں کہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم انسانوں کے ساتھ جھوٹ، شاید ہمارا ذہن یہ ہے جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ پطرس بھی تو انسان تھا نا، وہ کوئی اور تو نہیں تھا مخلوق، انسان تھا۔ اس نے اس کے ساتھ جب جھوٹ بولا تو پطرس نے جواب دیا کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ اور جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی۔ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ اب دیکھیں، پطرس رسول کہتا ہے کہ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ پطرس رسول اس کو اس بات پر لے کر آنا چاہتا ہے ہمیں اور اس شخص کو بھی، حنانیہ کو بھی، کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرتا ہے۔ جب ہم عیب جوئی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں، غلط کام، تو پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر ہمارے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے تو وہ ہمیں ایسے کام کرنے سے روکتا ہے، وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ عزیزو، اس کا انجام کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں اس کے انجام کو کہ یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا۔ آج شاید ہم نہیں گرتے، آج شاید ہم ہلاک نہیں ہوتے۔ یہاں پر تو ماجرا ہی کچھ اور ہے۔ لکھا ہے اس کا دم نکل گیا، وہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔
پھر جوانوں نے اسے کفن کر دیا۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے، یہاں پر لکھا ہے پڑا اور اس کا دم نکل گیا۔ تو اندر پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول ہمارا، ہم اسی لیے تو ہم پریشان، تو ہم خدا کے کلام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اس کا دم نکل گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ عزیزو، یہ جھوٹ بولنے کی سزا ہے۔ اگرچہ ہم ہلاک نہیں ہوتے، خدا تو کہتا ہے کو ہلاک کر دوں گا، اگرچہ ہم ہلاک تو نہیں ہوتے لیکن خدا ہمیں سزا ضرور دیتا ہے۔ خدا ہمیں کسی بھی طریقے سے سزا دیتا ہے، لیکن جو کوئی شخص بھی خدا کے روح کو رنجیدہ کرتا ہے خدا اسے سزا دیتا ہے، کیونکہ وہ جسے بیٹا بناتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کلام کہتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے، یہ شیطان جھوٹا ہے۔ لیکن اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو غور کریں اس بات پر کہ ہم کس کے پیروکار ہیں۔ اب ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے، لکھا ہے کہ سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ ہاللیلویہ! یہ کیسی بات ہے؟ کلام کہتا ہے کہ خدا کا خوف دانائی کا شروع ہے۔ جب خدا کا خوف ہمارے اندر ہوگا تو ہم کوئی بھی بات سنیں گے ہم گھبرا جائیں گے۔ خدا کا خوف ہمارے اندر ہوگا تو ہم گناہ نہیں کریں گے، بدی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا خوف ہمارے دل کے اندر ہوگا۔ لکھا ہے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہمیں اس کی سزا ملے گی؟ جھوٹ کی سزا کا انجام دیکھ لیں کہ موت ہوا، وہ گر پڑا زمین پر اور اسی وقت اس کا دم نکل گیا۔ عزیزو، لکھا ہے، آگے بڑھیں گے، اور اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی اور اس نے اس سے کہا، مجھے بتا کیا تو نے اتنے ہی کو زمین بیچی؟ اس نے کہا کہ ہاں اتنے ہی کو۔ اس کا شوہر مر گیا ہے، اس کا دم نکل گیا، اس کو دفنا دیا۔ لیکن جب اس کی بیوی سے یہ بات پوچھی گئی، پطرس نے کہا کہ کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی؟ تو اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو۔ اب وہاں پر جب ہم نے 5ویں آیت کو پڑھا، 5ویں باب کی 5ویں آیت، اعمال 5واں باب 5ویں آیت، تو لکھا ہے کہ سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی بیوی پر خوف نہیں چھایا؟ اس کے دل کے اندر خدا کا خوف نہیں تھا؟ اس کے دل کے اندر کوئی ڈر نہیں تھا؟ ہم اکثر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں لیکن کوئی ڈر نہیں خدا کا، کوئی خوف نہیں، اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں پر اس کی بیوی جب آئی تو پطرس نے اس سے پوچھا کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی؟ اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو۔ پطرس نے کیا کہا اس کو؟ پطرس نے اس سے کہا تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا ہے؟ اب دیکھیں، جھوٹ بول رہی ہے پطرس کے ساتھ۔ پطرس کہہ رہا ہے کہ تم نے کیوں خداوند کے روح کے ساتھ جھوٹ بولنے کا ایکا کیا ہوا ہے؟ تیرے خاوند نے بھی جھوٹ بولا اور وہ مر گیا اور تو بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی لے جائیں گے۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ ساری کلیسیا بلکہ ان سب باتوں کے سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ یہاں پر لکھا ہے 10ویں آیت کے اندر، وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا بھی دم نکل گیا، اور جتنے لوگ وہاں پر کھڑے تھے ان پر بڑا خوف چھا گیا۔ کلام کہتا ہے کہ سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔
جتنے لوگ سن رہے تھے خدا کے کلام کو، سب پر بڑا خوف چھا گیا۔ لیکن عزیزو، آج تک ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، ہر ایک جگہ میں، ہر ایک وقت کے اندر ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کے علاوہ تو کاروبار کیسے چلے گا، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایک آدھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی سزا موت ہے۔ یہاں پر حنانیہ نے جھوٹ بولا، وہ بھی مر گیا، یہاں پر اس کی بیوی سفیرہ نے جھوٹ بولا، وہ بھی مر گئی، لیکن خدا کا کلام ہمیں بار بار تنبیہ کرتا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، لیکن ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں ہر وقت۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے، جب ہم مکاشفہ 22 باب اور اس کی 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، ہر ایک اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا خدا کی بادشاہی سے باہر رہیں گے۔ عزیزو، اس کی سزا ہلاکت ہے، لیکن یہ شخص جھوٹ بولنے والے خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکیں گے۔ کلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا، کہ جھوٹی بات کا گھڑنے والا اور پسند کرنے والا۔ تھوڑی دیر کے لیے ان دو لفظوں پر بات کریں گے۔ جھوٹی بات کا گھڑنے والا، جب کوئی شخص بات کر رہا ہو نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی راست باز شخص بھی ان میں بیٹھا ہو کسی کی محفل میں، اور پتہ کیا کہتے ہیں، ہور سنا پھر، وہ ہور سنا پھر، بڑا مزہ آ رہا ہے، ہور سنا پھر۔ وہ پتہ کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتا اور کیا ہوا، تو وہ سننا چاہتا ہے جھوٹ کو، وہ جھوٹ کی کہانی سنا رہا ہے، وہ کہتا ہے اور سنا۔ ہر ایک جھوٹی بات کا پسند کرنے والا، اب یہ پسند کر رہا ہے جھوٹ کی کہانی کو، اور پھر کہتا ہے گھڑنے والا، جو گھڑ رہا ہے جھوٹی بات کو، جو سنا رہا ہے، جو پیش کر رہا ہے، اس کا تو انجام کیا ہوگا؟ وہ تو ہلاکت کا انجام ہے ہی اس کا۔ لیکن کلام کہتا ہے جھوٹی بات کا پسند کرنے والا بھی خدا کی بادشاہی میں نہیں داخل ہوگا۔ پھر جب کلسیوں 3 باب اس کی 9ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو۔ عزیزو، میں آخر میں یہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ابلیس جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ سچ یسوع مسیح ہے، سچائی کا راستہ یسوع مسیح کے پاس ہے، راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح ہے، اور جو جھوٹا ہے وہ ابلیس ہے، اس کے پیروکار ہیں۔ جو جھوٹوں کا باپ ہے وہ ابلیس ہے۔ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، میں فیصلہ نہیں کروں گا، میں جج نہیں، میرا یسوع مسیح جج ہے، وہ فیصلہ کرے گا، وہ سزا دے گا، وہ انصاف کرے گا، کیونکہ باپ نے عدالت کا اختیار بیٹے کو دیا ہے۔ اور فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ نے کس کا چناؤ کرنا ہے۔ اگر تو آپ ہر بات کے اندر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو پھر آپ کس کے پیروکار ہیں؟ سوچ لیں۔ کلام کہتا ہے کہ ابلیس جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اور اگر آپ ہر بات کے اندر اگر آپ ہر بات کے اندر، چاہے آپ کا نقصان ہو چاہے نفع ہو، ہر بات کے اندر آپ سچائی کا سہارا لیتے ہیں، سچائی یسوع مسیح ہے، سچائی اس کا کلام ہے۔ اگر آپ سچائی کا سہارا لیتے ہیں ہر بات کے اندر تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کس کے پیروکار ہیں۔ میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب آپ کس کا چناؤ کرتے ہیں یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کس کو فالو کرتے ہیں، ابلیس کو یا خداوند یسوع مسیح کو، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ نے چناؤ کرنا ہے، آپ نے اپنی راہ اختیار کرنی ہے، ابلیس کی راہیں یا شیطان کی راہیں یا یسوع مسیح کی راہیں۔ یسوع مسیح سچائی ہے، ابلیس جھوٹا ہے۔ آپ نے کس کو جوائن کرنا ہے، آپ نے کس کے پیروکار بننا ہے، آپ نے کس کی راہوں پر چلنا ہے، یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح سچائی ہے، اور یہ راستہ، سچائی کا راستہ جو ہے وہ آپ کو آسمان کی بادشاہی میں لے جائے گا۔ اور سچائی کے راستے پر جب آپ چلیں گے تو آپ نئے مخلوق بن جائیں گے، آپ بدل جائیں گے، سوچ بدل جائے گی، خیال بدل جائے گا، ہر چیز
بدل جائے گی. جو مسیح کے ساتھ چلتا ہے اس کی زندگی کے اندر عجیب طریقوں سے کام ہوتا ہے. جو مسیح کو پہن لیتا ہے اس کی زندگی کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. جو مسیح کو پہن لیتا ہے جھوٹ نہیں بولتا. جو مسیح کو تسلیم کر لیتا ہے, مان لیتا ہے اپنا نجات دہندہ, وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ بدی نہیں کرتا, وہ عیب جوئی نہیں کرتا, وہ کسی قسم کی بدی نہیں کرتا, وہ ہر قسم کی بدی سے باز رہتا ہے. کیونکہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. کیونکہ جو یسوع مسیح کا پیروکار ہے وہ یسوع مسیح کی تعلیم کو بیان کرتا ہے. جو یسوع مسیح کی راہوں پر چلتا ہے وہ اس کی تعلیم کو فالو کرتا ہے. جو یسوع مسیح کا پیروکار ہے وہ لوگوں کو کلام کے بارے میں بتاتا ہے, وہ لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے, وہ سچائی کو بیان کرتا ہے. کلام کہتا ہے کہ سچائی کو جان تو سچائی تجھے آزاد کرے گی. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کس کو چنیں گے, سچائی کو یا جھوٹ کو؟ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو.